अस्सलाम वालेकुम। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई और पाकिस्तान आकर चली गई और इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान आए बगैर दौरे की मनसूखी का ऐलान कर दिया। इसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान की कौम को बहुत गुस्सा है और गम है, और ये गम और गुस्सा बजा है क्योंकि हमारी क्रिकेट से एक मोहब्बत है और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान आबाद हों। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट को दोबारा खेला जा सके और पाकिस्तान में ये पैगाम दिया जाए क्रिकेट के मैचों के ज़रिए कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। और यकीनन न्यूजीलैंड की टीम का मैच शुरू होने से थोड़ी देर पहले इस बुनियाद पर चले जाना कि उनकी जानों को ख़तरा था या उनको एक सिक्योरिटी रिस्क था, ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी का बायस भी है और हमारे लिए एक सबकी का बायस भी है। और इसमें पूरी दुनिया में हमारी शोहरत को भी फ़र्क पहुंचा है और हम जो पैगाम देना चाह रहे थे कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, उसके ऊपर भी हरफ आया है। और उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का मुस्तकबिल भी मखदूश हो गया हुआ है। इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है, ये 5 आई क्या बला है जिसको इसके साथ जोड़ा जा रहा है, और 5 आइज की रिपोर्ट की वजूहात क्या हैं, और आलमी सतह पर जो सियासी डेवलपमेंट हो रही हैं उनका पाकिस्तान की क्रिकेट के दौरे की मनसूखी के साथ, टीमों के दौरे की मनसूखी के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसके ऊपर मुख्तसरन कुछ अहम हक़ाइक़ मैं आपके सामने आज रखूँगा। लेकिन इससे पहले मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारा जो गम और गुस्सा है वो बजा, लेकिन इसमें इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड या न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड का कोई अमल दखल नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि किसी हद तक हमें ये भी बात माननी चाहिए कि वहाँ की हुकूमतों का भी कोई कसूर नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जब कोई मालूमात किसी मुल्क की अदारों के सामने रखती हैं और उन मालूमात में ये बात कही जाती है कि उनके शहरियों को ख़तरा है, और अगर शहरियों को ख़तरे की, कोई उनकी जान को ख़तरा है, ऐसी रिपोर्ट किसी भी इदारे के सामने रखी जाए तो उस इदारे के सरबराह को फिर उस ख़तरे के तदारक के लिए ज़रूरी इक़दाम करने पड़ते हैं और शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ उसकी ज़िम्मेदारी बन जाता है। बरतानिया हो, अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, फ्रांस हो, दुनिया के जदीद जमहूरी ममालिक हों, इन तमाम ममालिक में जो इदारे हैं वो अगर इस तरह की किसी थ्रेट के बाद कोई इक़दाम नहीं करते और उसके बाद खुदा न खासा कोई थ्रेट वकूअ पज़ीर हो जाता है और ख़तरा एक शक्ल इख्तियार कर लेता है, किसी की जान चली जाती है, तो उसके बाद वो अदारा जिसके सामने वो रिपोर्ट रखी गई थी वो एक क्रिमिनल नेगलिजेंस का मुकदमा उसके ऊपर दायर हो सकता है और उसको इस चीज़ का जिम्मेदार करार दिया जा सकता है कि उसकी नेगलिजेंस या उसकी कोताही की वजह से किसी की जान गई है। लिहाजा क्रिकेट बोर्ड का सरबराह खा न्यूजीलैंड में हो खा वो इंग्लैंड में हो, अगर उसके सामने ये रिपोर्ट आती है कि आपकी टीम को वहाँ ख़तरा है और वो बाकायदा उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से आती है, तो फिर उसके लिए दौरे का बरकरार रखना उसके लिए मुमकिन नहीं रहता, उसके बस में नहीं रहता। तो अब ये एक सूरत हाल है। दूसरी बात ये कि 5 आइज क्या हैं, बेसिकली ये अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, ये 5 मुल्क है दुनिया के जो गोरों के मुल्क हैं, जिनको इंग्लिश स्पीकिंग ममालिक कहा जाता है। ये वो तमाम ममालिक हैं जिनकी जड़ें बरतानिया से जुड़ती हैं, क्योंकि अमेरिका में भी बरतानिया से गए, ऑस्ट्रेलिया में भी लोग बरतानिया से गए, न्यूजीलैंड में भी लोग बरतानिया से जाने वाले आबाद हैं और कनाडा में भी बरतानिया के ही लोग आबाद हैं जो यहाँ से जिन्होंने माइग्रेशन की और वहाँ जाके आबाद हुए, और इन तमाम ममालिक में इंग्लिश बोली जाती है। तो ये 5 गोरों के जो देश हैं, या आप ये समझें कि इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के जो इंग्लिश स्पीकिंग ममालिक हैं, इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनके इत्तेहाद को 5 आइज कहा जाता है। और योकोशा नाम का एक पैक्ट हुआ था, बुनियादी तौर पे तो वो पैक्ट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के दरमियान हुआ था योकोशा। तो इस पैक्ट के नतीजे में 5 आइज, इन 5 ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसी का आपस में ये एक मायदा है कि वो शेयर करेंगी जो भी इंफॉर्मेशन उनके सामने आए। तो कहा यह जा रहा है कि ये 5 आइज की रिपोर्ट आई, यानी कि इन 5 ममालिक में से किसी एक मुल्क को ये रिपोर्ट मिली कि न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान में ख़तरा है। ये रिपोर्ट कैसे मिली, 5 आइज तक कहाँ पहुँची, इसके ऊपर भी कुछ अहम चीज़ें मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। लेकिन उससे पहले ये बात भी करता चलूँ कि इस 5 आइज की रिपोर्ट का क्या कोई ताल्लुक है अमेरिका, इंग्लैंड और बरतानिया
کے درمیان جو ہونے والے موجودہ اتحاد کا جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، جس کا چند دن پہلے اعلان ہوا ہے، اور جس کو چائنا کے خلاف دفاعی اتحاد قرار دیا جا رہا ہے، جو انڈو پیسیفک ریجن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اتحاد بنا ہے، اور جس کے اوپر تفصیلی ویڈیو میں کر چکا ہوں پہلے، اور جس میں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے پورے کا پورا یورپ جو ہے وہ اس کے اوپر سیخ پا ہے، بالخصوص فرانس اس کے اوپر بہت غصے میں ہے، جو کہ فرانس اور آسٹریلیا کی جو ایک ڈیل تھی نیوکلیئر سب مرین کی، وہ کینسل ہو گئی ہے، اور ملٹی بلین ڈالر کی اس ڈیل کی کینسلیشن کا فرانس کو بہت نقصان ہوا ہے، اور پورے کا پورا یورپ بھی فرانس کے ساتھ کھڑا ہے، لہذا یورپ اور فرانس اور امریکہ کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ فرانس نے اپنے سفیر امریکہ اور آسٹریلیا سے واپس بلا رہے ہیں، اور ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے دنیا میں، ایک نئی پولیٹیکل الائنمنٹ ہو رہی ہے ممالک کے درمیان۔ تو اس ساری صورتحال میں جو یہ انٹیلیجنس رپورٹ لیک کی گئی ہے اور پاکستان کو ایک خطرناک ملک قرار دینے کی ایک عالمی سطح پر ایک میسج دیا گیا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم میچ کے شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے پاکستان چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اور وہ رپورٹ 5 آئیز کی آتی ہے، اور 5 آئیز کی اس رپورٹ سے چند دن پہلے آسٹریلیا، انگلینڈ اور امریکہ مل کر چین کے خلاف ایک دفاعی اشتراک کرتے ہیں انڈو پیسیفک ریجن کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور پاکستان اسی انڈو پیسیفک ریجن میں آتا ہے۔ تو اس کا آپس میں لنک ہے، اور اس لنک کو بالکل آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، جو کہ پاکستان کا اہم کردار ہے چائنا کے ساتھ، چائنا کے اتحادی ہونے کی وجہ سے، پاکستان کا اہم کردار ہے سی پیک میں ایک کلیدی رول پلے کرنے کی وجہ سے، پاکستان کا ایک اہم کردار ہے افغانستان میں اسٹیبلٹی لانے کے حوالے سے، اور پاکستان کو باقاعدہ وہ کہیں یا نہ کہیں، لیکن یہ 5 آئیز پاکستان کو ذمہ دار سمجھتی ہیں اس صبح کی، اس شرمندگی، اس پشیمانی اور اس ہزیمت کا جو ان کو افغانستان میں اٹھانا پڑی 20 سال کی جنگ کے بعد۔ طالبان سے حکومت انہوں نے لی 20 سال پہلے، اور 20 سال انہی طالبان کے حوالے کر کے ہزاروں لوگوں کو اپنے آپ یہ سمجھے ہلاک کروا کے، اور ٹریلینز آف ڈالر کا خرچہ کرنے کے بعد بغیر کچھ حاصل کیے انہیں 20 سال بعد ناکام ہو کے افغانستان سے لوٹنا پڑا۔ تو اس کی بھی ذمہ داری وہ پاکستان کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس 5 آئیز کی رپورٹ کا اس موقع پر آنا، جس سے پاکستان کی سبکی ہو، اس انٹرنیشنل جو ایک آپ یہ سمجھیں کہ صف بندی ہو رہی ہے، اور چین کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلق، اور افغانستان سے طالبان کی پسپائی، اور وزیراعظم عمران خان کا ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا، ان کا آپس میں تعلق بالکل آپ یہ سمجھے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک بات اہم یہ ہے کہ یہ جو ہمارا اس میں عمل تھا، ہمارے وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم نے اتنی سیکیورٹی فراہم کی ہوئی تھی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو، جتنی وہاں فورسز نہیں تھیں، ایک ذرا مذاق بات ہو الگ، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جب آپ نے وہ پکچرز ریلیز کی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اور میڈیا میں کہ ہم نے فول پروف سیکیورٹی دی ہوئی تھی، اور جس طرح کی ویڈیوز میں نے دیکھی، تو وہ ویڈیوز پوری دنیا میں گئیں، اور ان ویڈیوز نے یہ میسج نہیں دیا کہ پاکستان محفوظ ملک ہے۔ بھائی اس طرح کی سیکیورٹی تو دنیا کے سربراہان ممالک کو نہیں دی جاتی۔ ابھی پچھلے دنوں دنیا کے تمام ممالک کے سربراہ انگلینڈ آئے ہوئے تھے، تو یہاں اس طرح کی سیکیورٹی کہیں نظر نہیں آئی جو سیکیورٹی آپ کرکٹ ٹیم کو دے رہے ہیں۔ تو یہ سیکیورٹی کا ہونا اٹ سیلف آپ دشمن کے نیریٹو کو آپ یہ سمجھیں کہ ثابت کر رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ ہم نے ان کو اتنی سیکیورٹی دی ہوئی تھی، اتنے فورسز ان کے اوپر لگائی ہوئی تھی جتنی فورسز نیوزی لینڈ کی فورسز نہیں ہے، تو دراصل آپ ان کے دشمن کو نیریٹو کو ثابت کر رہے ہیں۔ اس طرف بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ آپٹکس کاؤنٹ کرتے ہیں، تو آپ اتنی بڑی تعداد میں جب سیکیورٹی کی گاڑیاں اور سیکیورٹی پرسنل ایک کرکٹ ٹیم کے ساتھ لگائیں گے کہ ان کی ایک وین کے ساتھ ساتھ 20 سیکیورٹی کی وہیکلز اور بلٹ پروف گاڑیاں ان کے ساتھ چل رہی ہوں گی، تو آپ یقیناً یہ میسج دے رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ خطرہ ہے۔ تو ایسے میں اگر 5 آئیز کی کوئی رپورٹ آئے گی تو پھر اس 5 آئیز کی رپورٹ کو اور نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا۔
تو لہذا یہ بھی ایک اہم اسپیکٹ ہے اس پوری کی پوری صورتحال کا کہ ہم کیا میسج دے رہے ہیں اور ہم کیا آپٹکس اور کیا ویژول دنیا کے سامنے دکھا رہے ہیں اور ہمارے بیانات کیا تاثر دے رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ 5 آئیز کی رپورٹ کیا تھی یہ تو کسی کو نہیں علم، لیکن یہ رپورٹ تھی کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو خطرہ ہے، اور کہا جا رہا ہے ایک اس میں بیانیہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے، اور وہ بیانیہ یہ ہے کہ ایک اسلام آباد میں رہنے والے ایک صحافی نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے ایک سرکولر جو پولیس کا سرکولر جس میں تھریٹ کا لفظ یوز ہوا ہے اس کو ٹویٹ کیا، اور اس سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی وہ سرکولر ہے جو لیک ہوا، اور یہی سرکولر برطانیہ کی ایمبیسی کے پاس پہنچا، اور برطانیہ کی ایمبیسی نے یہی سرکولر 5 آئیز کو شیئر کیا، جس کی وجہ سے یہ دورہ منسوخ ہوا۔ اس لیٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ارینجمنٹ کرنے چاہیے، اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو سیکیورٹی تھریٹ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی لیٹر ہے وہ سیکیورٹی ارینجمنٹ کے لیے پولیس نے ایک کنفیڈینشیل لیٹر اگر ریلیز کیا ہے تو وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے کیسے نکلا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو پاکستان کی گورننس کے اوپر اٹھتا ہے، یہ جو سوال ہے پاکستان کے اداروں کے اوپر اٹھتا ہے۔ میڈیا کے لوگ ہر ادارے میں موجود ہیں، اور میڈیا کے لوگوں کے تعلقات مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں، ہر کسی کے ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، اور یہ جو کنفیڈینشیل معلومات ہیں یا کنفیڈینشیل لیٹر ہیں یہ میڈیا کے ہاتھ کیسے لگتے ہیں، یہ میڈیا تک کیسے پہنچتے ہیں؟ بیرونی ممالک میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، مگر لاکھوں میں کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں آئے دن یہ معلومات اور اس طرح کے لیٹر ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی ایسے لیٹر جن کا تعلق نیشنل سیکیورٹی سے ہو، ایسے لیٹر جن کا تعلق سیکیورٹی کے معاملات سے ہو، ان کا تو ریلیز ہونا کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو سیکریسی ایکٹ کے خلاف ہے، یہ تو ملکی قانون کے خلاف ہے، یہ تو ڈیٹا پروٹیکشن کے خلاف ہے۔ تو آخر وہ لیٹر کسی نہ کسی ادارے سے یا کسی نہ کسی پولیس ڈپارٹمنٹ سے تو لیک ہوا ہے نا، تو وہ لیک کرنے کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ راستے بند کر دینے چاہیے پاکستان میں کہ گورنمنٹ کے ادارے جو ذمہ دار ہیں، جو پاکستان کے عوام کی ٹیکس کی سیلری کے اوپر وہاں پر تنخواہیں لے رہے ہیں آفیسرز، ان کے دفاتر سے ان کی ای میلز، ان کی فیکس، ان کے لیٹر لیک ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی کارندے بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو میڈیا والوں کے کارندے بیٹھے ہوئے ہیں یا اپوزیشن لیڈرز کے کارندے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے مفادات کا وہاں تحفظ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو راستہ ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اہم اقدام حکومت پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو اٹھانا پڑے گا کہ اس طرح کی ایک انفارمیشن جو لیک کی گئی اور خواہ سیاسی مقاصد کے لیے کی گئی، خواہ عمران خان کی حکومت کو شرمندہ کرنے کے لیے کی گئی، یا جو بھی اس کے ریزن تھی، یا کسی صحافی کا ایک ذاتی گرج یا ایک دشمنی ہے اس کی وجہ سے اس نے یہ کیا، لیکن اس لیٹر کے لیک ہونے کی وجہ سے اگر پاکستان کو دنیا میں اتنی جگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑا کہ پاکستان کی نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان سے میچ سے چند گھنٹے پہلے واپس چلی گئی اور انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی نہیں ہے، اور اگر اس کی وجہ ایک لیٹر کا، ایک آفیشیل لیٹر کا کسی پولیس یا کسی نیشنل ادارے سے لیک ہونا بنی ہے، تو یہ پاکستان کی پوری ریاستی مشینری کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ تو اس کے اوپر پوری ریاستی مشینری کو سوچنا چاہیے اور ایسا فول پروف نظام بنانا چاہیے کہ اس طرح کی انفارمیشن کبھی بھی لیک نہ ہو سکے۔ تو یہ مختلف اسپیکٹ تھے جو اس ساری صورتحال کے میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اس کو لیٹر لیک ہونے کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کو عالمی منظر نامے میں جو ایک صف بندی ہو رہی ہے اور چائنا کے خلاف جو ایک انٹرنیشنل اتحاد بن رہا ہے اور پاکستان چائنا کے ساتھ ہے، تو اس سے بھی بالکل الگ کر کے اور وزیر اعظم عمران خان کی ایبسلیوٹلی ناٹ کی جو بات ہے اس سے بھی الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن پاکستان ایک ریزیلینٹ ملک ہے، انشاءاللہ ہم اس طرح کی صورتحال کا پہلے بھی ہمیں سامنا کرنا پڑا، ہم اس کا سامنا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی کرکٹ کے اوپر اس کے منفی اثرات ہوئے، لیکن ورلڈ کپ میں ہمارے پاس جیسے کہ رمیز راجہ نے کہا ایک موقع ہے کہ ہم ان منفی اثرات کو اپنی اچھی کرکٹ کے ذریعے اور میچوں میں ایک وننگ کمبینیشن کو لانچ کر کے اور میچوں میں ان ٹیموں کو ہرا کر اپنا بدلہ ایک اچھے انداز میں لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔